खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको यौम पाकिस्तान 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसा तारीख़ी दिन है जिस दिन एक ऐसी तारीख़ साज़ करारदाद पेश की गई, मंजूर की गई, जिसकी बिना पर ये हमें आज़ाद मुस्लिम रियासत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। 23 मार्च 1940 को जब इस बात पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद को मंजूर किया गया कि जो जनूबी एशिया के जो मुसलमान हैं वो एक अलग ख़ित्ते की हैसियत से सामने आना चाहते हैं, और वो जो अल्लामा इकबाल का ख़्वाब था और फिर हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिश, मेहनत, उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में जिस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया, सिर्फ 7 साल की कड़ी मेहनत में हमने 14 अगस्त 1947 को अपना ये खूबसूरत वतन पाकिस्तान, ये अर्ज़ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया। सो आप सबको, मेरे तमाम देखने वालों को आज का ये दिन यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन जब हम इस तारीख़ी दिन को, इस तारीख़ साज़ करारदाद को याद करते हैं तो हमें ना सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए बल्कि इस वक्त जो तमाम ममालिक जो इस वक्त कैद की सूरत में है, जहाँ पर इस वक्त लोग परेशान हैं, उनको भी देखना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुर्बानी हमारे बड़ों ने दे दी, जो एहसास उनके अंदर ज़िंदा था, जिसकी बिना पर हमें आज ये आज़ाद मुल्क हासिल हुआ, हमें उनकी कुर्बानियों को भी याद रखना है और आगे चलते हुए अपने इस मुल्क को कामरानियों और कामयाबियों की तरफ लेके जाना है। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और अपने मुल्क की कामयाबी के लिए हमें अपना हिस्सा कैसे अदा करना होगा। मैं यहाँ ब्रेक लेती हूँ और आपसे मिलूँगी मैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, अपने मेहमानों के साथ। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एंड आप सबको 23 मार्च यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज आप जी उठा पाकिस्तान में एक खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं यौम पाकिस्तान के हवाले से। उस कोशिश की बात करें जिस कोशिश की बिना पर और एक वलवला अंगेज़ क़यादत में हमें ये वतन, अपना वतन हासिल हुआ। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि वो सारी एफ़र्ट जो डेफ़िनेटली जिसमें खून भी बहा, जिसमें जानें भी गईं, जिसमें भरपूर जो है जज्बा ईमानी मौजूद था, मोहब्बत मौजूद थी, जज्बा था, ये सारी चीज़ें जब मिली तो ये हमें मुल्क हासिल हुआ। लेकिन इसके बाद जो हमने इसके साथ किया वो आज दिन है कि हम अपना भी एहतसाब करें कि इतने अरसे में हम जहाँ पर स्टैंड करते हैं वो ममालिक जो हमारे बाद जो है आज़ाद हुए वो कहाँ पर स्टैंड करें और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। थोड़ा सा अपना मुहासबा करेंगे आज के दिन में, खुशी भी मनाएंगे, लेकिन कहते ये हैं कि अपना एहतसाब करना भी अक्सर ज़रूरी हो जाता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जब भी स्क्रीन पर आए माशाल्लाह से इनका मुनफरिद अंदाज़ है तज्ज़िया करने का, इनको ब्लंट भी कहा जाता है और मेरे उस्ताद में से हैं। मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस खुशी है कि आज ये इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान डे। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और आप तो बहुत हैंडसम हो गए हैं, अब जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है आप तो बिल्कुल वापसी की तरफ आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एज इज़ अ नंबर। एज इज़ अ नंबर, यस, मैं भी अब यही कहने लग गई हूँ। ओके राइट। सो आज के मेरे दूसरे मेहमान एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको मैंने, आपने बहुत सारी ट्रांसमिशंस बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत और पुरनूर ट्रांसमिशन करते हुए सुना, देखा। बहुत शाइस्ता अंदाज़ है इनका और मैं इनको एक अरसे से देख रही थी। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ
کہ یہ ہمارے چینل کے لیے بڑی بات تھی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ایک بہترین اور خوبصورت پروگرام آپ الف لام میم ان کا دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو موضوع یہ چنتے ہیں وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، جو سوال یہ کرتے ہیں وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، اور ان کے انداز بیاں سے میں کیا ہم سب بڑے متاثر ہیں۔ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ جی اٹھا پاکستان جو ہے اس میں آج مہمان کون موجود ہیں۔ جی ٹی وی کی اسکرین پر ایک ہینڈسم شخص دیکھتے ہیں آپ الف لام میم میں، اویس ربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ پوچھا جو آپ نے حال دل بے قرار کا، عرض کی شکر ہے پروردگار کا۔ سبحان اللہ، سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اب مجھے سمجھ میں آیا اس کو جی اٹھا پاکستان کیوں کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے شو میں آ کے ڈپریس آدمی بھی جی اٹھتا ہے خوشی کے مارے۔ واہ، بس یہی خواہش ہے ہماری کہ سب خوش رہیں اور ہم خوشیاں بانٹتے رہیں صبح صبح۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو 23 مارچ بعنوان پاکستان کی ایک عظیم بنیاد، اور اس کے علاوہ شعبان المعظم کی بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، ایک بہترین رمضان ہمیں نصیب ہوگا اور ہم اس کا حق بھی بھرپور طریقے سے نبھا سکیں گے۔ انجم صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کی بات کریں تاکہ ایک پس منظر بھی سامنے آ جائے اور پھر ہم جو اس وقت موجودہ حال ہے اس کی بات کر سکیں، ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ قرارداد پیش کی جائے؟ جو مسلمان ایک الگ نظریہ چاہتے تھے، تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ دیجیے گا ان سب چیزوں کا۔ بالکل، بہت شکریہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے سے بھی عرض کر دوں کہ ایک عام طور پہ، عمومی طور پہ پریس میں بھی لکھا جا رہا ہے، لوگ بولتے بھی ہیں 23 مارچ کو یوم پاکستان۔ جی، یہ یوم قرارداد پاکستان ہے۔ رائٹ۔ یوم پاکستان ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، وہ آزادی کا دن ہے ہمارا، یہ قرارداد تھی۔ اوکے۔ اور یہ ایک طویل جدوجہد تھی مسلم لیگ کی۔ 1940 میں مارچ کو لاہور کے منٹو پارک میں، جو بہت بڑا پارک تھا، دریائے راوی کے کنارے تھا، اب تو راوی آگے چلا گیا ہے، وہاں پہ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ جی۔ اور وہاں یہ قرارداد جو تھی یہ مولوی اے کے فضل حق نے پیش کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح چیئر کر رہے تھے اس کو، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تھا، اور اس میں یہ اس کے چند نکات تھے وہ پیش کیے گئے تھے۔ جو مینار پاکستان میں آج بھی جو ماربل ہے اس کے ارد گرد، اس پر وہ کندہ ہے پورے پوائنٹس جو ہیں، تو وہ مسلمانوں کی حق خود ارادیت اور ان سب کی بات تھی۔ دوسرے دن ہندو پریس جو تھا لاہور کا، اس نے طنزاً یہ کہا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے، یہ تو قرارداد پاکستان ہے۔ رائٹ۔ اصل میں اس کا آفیشیل نام تھا قرارداد لاہور، لاہور ریزولوشن، جو ایک سیاسی پارٹی کا ریزولوشن تھا منعقدہ لاہور۔ لیکن ہندو پریس نے طنزاً کہنا شروع کیا، ہیڈ لائنز لگانی شروع کر دی کہ یہ تو قرارداد پاکستان تھی۔ شام ہوتے ہوتے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو قرارداد پاکستانی کہیں گے اب، لہٰذا وہ تاریخ کے صفحوں میں اب قرارداد پاکستان کے نام سے ثبت ہو گئی ہے۔ رائٹ۔ اور جہاں تک ایک جدوجہد کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر برصغیر کے مسلمان کر ہی رہے تھے، شروع سے کر رہے تھے۔ 1857 سے اگر آپ دیکھیے تو ایک آزادی کی جنگ بھی لڑی تھی، جس کو کہ بزور طاقت انگریز نے کچل دیا تھا۔ اس کے بعد پھر مختلف تحریک آتی گئیں، کوئٹ انڈیا آئی، اس میں گاندھی نہرو کانگریس کا بھی ایک کردار آیا، لیکن قائد اعظم کو 1936 میں دوبارہ علامہ اقبال کی ریکویسٹ پہ پھر آئے، پھر مسلم لیگ کا چارج لیا، اور 4 سال بعد قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان پیش کی، اور 7 سال بعد پاکستان جو ہے، یہ جو ایک عظیم الجدوجہد ہے نا، عظیم الشان، اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا کہ 7 سال میں ایک ملک۔ اسٹینلے وولپرٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ملکوں کو بہتر کرتے ہیں، کچھ لوگ ان میں انقلاب لے کے آتے ہیں، لیکن یہ محمد علی جناح واحد شخصیت ہیں جنہوں نے 7 سال میں ایک ملک بنا کے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ بالکل۔ اویس، آپ سے بھی میں اسی چاہوں گی کہ جس جدوجہد کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں سب سے جو بہترین چیز تھی وہ جذبہ ایمانی تھا، خواہش تھی، محبت تھی، اور پھر اس کے بعد سب ملے اور یہ وطن ہمیں حاصل ہوا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت کے لوگوں کی جو محبت تھی یا ان کا جو جذبہ تھا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے لوگوں میں بھی وہ جذبہ موجود ہے؟ جی الحمدللہ، جذبہ تو بہت ہے، معاملہ ہی سارا جذبات سے بے قرار ہو جانے کا ہے۔ ہر جسے آپ دیکھیے وہ جذبات میں ہی تو ہے، جذبہ، البتہ ڈائریکشن نہیں، اس وقت ڈائریکشن تھی۔ ہم سب یہ
فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہجوم کو, منتشر ہجوم کو قوم بنا کے پیش کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے. سید انجم رضوی صاحب نے جس کا حوالہ دیا وہ تاریخی دن تھا, اور آپ اس کے ماضی میں جائیں تو شاید 20 مارچ اسی 1940 میں خاکسار تحریک بہت سرگرم تھی, اور اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جس کا نقصان پہنچا پاکستان بننے کے اس پروسیس کو. 20 مارچ کو ایک ہنگامہ بپا ہوا, 40 بلکہ 60 سے زائد خاکسار تحریک کے مسلمان شہید ہو گئے. ایک انگریز فوجی بھی مار دیا گیا جس کا بدلہ لینے کے لیے شہر کے حالات بگڑ چکے تھے. اسے کہتے ہیں ٹائملی ڈیسیجن. قائد اعظم محمد علی جناح اسی وقت اسپیشل ٹرین میں سوار ہو کے لاہور پہنچے, اور انہوں نے سارے معاملے کو امن اور سلامتی کے ساتھ دیکھنا شروع کیا, اور کہا کہ نہیں, ہم ڈیلے نہیں کریں گے, پوسٹ پون نہیں کریں گے. فیصلہ دیکھیے نا, ہمارے یہاں تو ابھی بہت کچھ ہوتے ہوتے سیاسی پائپ لائن میں آگے بڑھا جاتا ہے, آگے بڑھ جاتا. مگر قائد اعظم نے کہا نہیں, 23 مارچ, بلکہ جو پلان ہے 21, 22, 23 اسی حساب سے ہوگا. پھر شیر بنگال ان کا انتظار کیا, اور پھر یہ جملہ بھی ایک لیڈر کہہ سکتا ہے لیڈر کو بنانے کے لیے کہ لو جی شیر آ گیا, میم نے سائڈ میں ہو گئے. فضل الحق صاحب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ایک دور سے آنے والا آدمی جو آپ لاہور میں کر رہے ہیں, بنگال کا شیر آ رہا ہے, مگر ملا کے رکھنا, یہ قائد ایک قوم اور ایک نظریے کا جذبہ ہوتا ہے. جذبات ہیں آج بھی, ڈائریکشن نہیں. ہمیں فوراً سے رنگ ملتا ہے جی, وہ دیکھیے نا کہ برٹش بڑے انسپائر کر رہے ہیں, ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں. امریکن بڑے اچھے ہیں, یورپین کلچر بڑا اچھا ہے, پھر ایک افغان انقلاب, پھر ایران انقلاب ہم پہ چھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک دور گزرتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ایک کام کرتے ہیں, یہ بیچ میں سی پیک آ رہا ہے, چائنیز سسٹم اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ہر چیز ویسے ہی. ہمارا کچرا بھی چائنیز اٹھائیں گے, ہم اس قابل بھی نہیں رہے. اور اب لیٹسٹ زمانہ یہ ہے کہ ہم ترکش اور ارتغل جیسے ہوتے جا رہے ہیں نا, وہ ہمارے بچے بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے ہوئے نظر, گاڑی چلا رہے ہیں مگر گھوڑے کی طرح بائک چلا رہے ہیں, اور یہ ہوتا رہے گا. تو قائد اعظم نے بتا دیا کہ 1940 میں بنیاد دیکھو یہی ہے تمہاری, یہ تم قوم ہو ایک, اور یہ نظریہ, اور اسی سے 72 سال اور اس سے آگے. اچھا, یہ ایک چیز پہ پھر بھی مجھے چلو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ مسٹر بین اور باقی سارے کیریکٹر سے ہٹ کے آج بچوں کا جو ہے نا وہ ہیرو ارطغرل بن گیا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے فالو کریں. ہم نے ان چیزوں کو ویسے پورٹری نہیں کیا. لیکن جہاں آپ نے بات کی کہ فالوورس کی, تو آج بھی جو اس وقت سیاسی پارٹیز موجود ہیں, اگر ہم اس وقت جو اقتدار میں موجود ہیں, یہ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا. میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا, اس سال میں نے بھی ووٹ دیا. کس کو دیا یہ الگ بات تھی, لیکن ووٹ میں بھی شامل ہوئی. ان کو نہیں دیا جس پہ آپ مسکرا رہے ہیں. سو لیڈرز جو ہیں, جس طرح ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے انجم صاحب, کہ کیا لیڈر کو بھی نہیں آج کے پتا کہ میں کس طرح سے جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کو کن ڈائریکشن میں لے کے چلوں. بیکاز آج ہم بہت ہی نیگیٹو سیاست دیکھتے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے. ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے, لوگوں کو کیسے لیڈ کرنا ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. دیکھیے سنم, آج سے 2 سال پہلے ہماری یہی ٹرانسمیشن تھی, اویس میاں ہوسٹ تھے, اور یہی سوال ہوا تھا, اور میں آج تک اسی موقف پہ قائم ہوں کہ کتنی عمدہ بات کی ہے کہ قوم تو ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آج یعنی اب 23 مارچ کو آج بچے جو ہیں گلی میں کرکٹ بھی نہیں کھیل رہے ہوں گے, اب وہ اپنے نیٹ گیمز کھیل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, 14 اگست کو بھی صرف ایک ہالیڈے کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں. میرے اپنے لڑکپن بچپن تک اسکولز میں جب ہم تھے تو اسکول میں اسکول ڈے ہوتا تھا, وہ وداؤٹ یونیفارم ہم جاتے تھے, لیکن ہم وہاں جاتے تھے, اسپیچز ہوتی تھیں, ٹیچرز ہمیں لیکچرز دیتے تھے اہمیت پہ, قرارداد پاکستان کی یا 23 مارچ کی یا 14 اگست کی. جب بھی ہوتا تھا چھٹی نہیں ہوتی تھی, ہم اسکول ضرور جاتے تھے, اور وہاں جا کے ہمیں تو ہماری سوچ جو منتشر تھی نا وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی تھی, کیونکہ ہمارے اساتذہ جو تھے وہ بھی ہمیں گائیڈ کرتے تھے, تو ہماری سوچ تھی پختہ. اب تو ہم نے اسے ایک ہالیڈے بنا لیا ہے. اب ہالیڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے کہا ہرے کل تو چھٹی ہے, رات کو دیر تک ویڈیو گیمز کھیلیں گے. کبھی کوئی گلی میں کرکٹ کھیلنے لگتا ہے, کوئی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے گھر مہمان کے طور پہ جا رہے ہیں. ایک ٹی وی چینلز تھوڑا بہت دکھاتے ہیں, لیکن اس دن کوئی ٹی وی چینلز کو سوئچ آن نہیں کرتا جب سارے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان یا اپنی ینگ جنریشن جو ہے اس سے ہم شروع کریں, اور اس سے یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی مادر علمی سے شروع کریں, ان کی دستگاہ سے شروع کریں. یہ صرف ایک رٹا رٹایا مطالعہ پاکستان کا سبق کافی نہیں ہوتا ہے, یہ ان ڈیز پہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. وہیں سے ہم
ایک لیڈرشپ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیے انہی بچوں میں سے مستقبل کے معمار بھی آ رہے ہوتے ہیں, انہی میں سے لیڈرز بھی آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی, انجینئرز بھی, جو بھی معاشرے کو سنبھالتے ہیں, سوشل سائنٹسٹ, وہ انہی بچوں میں سے آئیں گے. جب ان بچوں کو ڈائریکشن نہیں ملے گی تو وہ پھر بڑے ہو کے, وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر جمعے کی نماز میں اگلی صف میں بزرگ بیٹھے ہوئے امریکہ اور برطانیہ اور ان سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی, پچھلی صف میں نوجوان بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ میاں ویزا کھول دے امریکہ کا, تب تو یہی ہوگا, ہمارے پاس سے برین ڈرین ہو جائے گا. رائٹ, ہمارے پاس اور ایسا ہوا نہیں آ رہا نا. ہم نے 1947 کے بعد ہم نے ہیروز پیدا کرنے چھوڑ دی. بالکل ایسا ہی. اور اگر کسی نے کچھ خاص بہتر کام کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی, اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کسی طرح کے اسکینڈل میں جو ہے وہ اس وقت اس کو شامل کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے, اور یہ اجتماعی طور پر کچھ اس طرح کا مزاج ہمارا ہوتا جا رہا ہے. ایک ہم بریک لیں گے, انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. ویلکم بیک. جی اٹھا پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو. خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. انجم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس ربانی, آپ دونوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس, کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو اس تمام تر جو دن آتے ہیں, جو اسپیشل ڈیز, جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے ان کو انگیج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ سامنے آئیں, وہ اس تحریک کو, وہ اس جد و جہد کو سمجھیں. تو آج کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کچھ بچے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تو ہم ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے ساتھ حذیفہ ملک موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ حذیفہ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی تقریر کیجیے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاج سردارا. جناب والا, اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں, یہ وطن عزیز ہزاروں شہیدوں کے لہو, ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانی کے بدلے میں وجود میں آیا, اس لیے کہ وہ توحید کے مت والے, رسالت مصطفیٰ کے مستانے, ذوق شہادت سے سرشار, جذبہ ایمان سے لبریز سرفروشوں کا ایک ہی مقصد تھا. خدا کی زمین میں خدا کا نظام, چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے, چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے. جناب والا, بس یہی وہ نظریہ تھا, یہی وہ سوچ تھی, یہی وہ آرزو تھی, یہی وہ جستجو تھی, یہی وہ مقصد حیات تھا, یہی اقبال کا خواب, یہی قائد کا پیغام تھا, یہی حصول نظریہ پاکستان تھا, جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, اور یہی لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے. یہی حقیقت کائنات, یہی تخلیق کائنات, یہی ہمارے وجود کا مقصد, اس پر عمل کرنا سعادت, اس پر مرنا شہادت ہے. جناب والا, 23 مارچ کا یہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اس نظریے کو پروان چڑھائیں جس نظریے میں نہ تیرا صبح نہ میرا صبح, جس میں نہ تیری زبان نہ میری زبان کا تضاد تھا, جس میں کرپشن کا تصور نہ جھوٹے دعووں کا گمان تھا. جناب والا, ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے, یہ وطن ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں سے, ریمن ڈیویس یا ابھینندن کی رہائی کے بدلے میں نہیں ملا, ہماری معاشی بجٹ یا قرض میں IMF سے نہیں ملا, بلکہ لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر شہیدوں نے اس وطن کی آبیاری کی اور اس وطن کا نام پاکستان رکھا. جناب والا, آئیں آج ہم یہ عہد کریں, اس وطن عزیز کے دفاع میں اپنا تن من لٹائیں, ساری عصبیتیں, ساری قومیتیں, ساری نفرتیں مٹائیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. واہ, تھینک یو سو مچ حذیفہ, بہت بہت شکریہ, ویری نائس. انجم صاحب, اینڈ جس طرح ابھی یہ ذکر بھی کر رہا تھا, اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا, ایک چیز میں سوچ رہی تھی اس کی باتیں سنتے ہوئے کہ ہم آج آزاد ہیں,
لیکن ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں. ہم کشمیر کا ذکر کریں, ان کے پاس کسی بھی طرح کی اس وقت آزادی کنڈیشن موجود نہیں ہے. تو یہ آزادی کی جو نعمت ہے اور اس کی حیثیت کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ آزادی کتنی بڑی چیز. ہاں دیکھیے, آپ جیسے بات کی نا, کچھ جگہوں پہ تو بادشاہت ہے, ڈکٹیٹوریل رول ہے, تو کہنے کو تو وہ قومیں آزاد ہیں, لیکن وہاں سانس لینا مشکل ہے. نارتھ کوریا اور یہ سارا. میں نے ساؤتھ افریقہ کو اس زمانے میں بھی دیکھا کہ جب وہاں اپارتھائڈ تھا, اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. میں جوہانسبرگ میں پوسٹ آفس میں گیا تھا ایک لیٹر پوسٹ کرنے کے لیے, تو کیوں میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو لڑکی نے کہا اس طرف آ جائیے. تو میں نے کہا یہ بھی تو خالی ہے یہاں پہ. تو اس نے کہا غور سے پڑھیے, تو اس پہ لکھا تھا وائٹس اونلی, کلرڈ وہاں, بلیک وہاں. پارکوں میں جو بینچز تھیں وہ بالکل واضح ڈیمارکیشن تھی کہ وائٹ یہاں بیٹھیں گے, کلرڈ یہاں بیٹھیں گے, بلیک یہاں بیٹھیں گے. ریسٹورانٹس میں یہ تفریق تھی کہ گورے یہاں پہ بیٹھیں گے, کالے یہاں پہ بیٹھیں گے. تو میں نے جھرجھری لی تھی اس وقت, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم یہ آزادی جو ہمیں میسر ہے اپنے ملک میں, وہ کہیں زیادہ اچھی ہے جو ان لوگوں کو اگر کوئی مالی فوائد بھی مل رہے ہیں, سب مل رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی پارک کی بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو آزادی یہ ہوتی ہے, آزادی کو محسوس کیا جاتا ہے. کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ انگریز کا دور اچھا تھا, فلانے کا دور اچھا تھا. ارے بھائی دور اچھا تھا, لیکن آپ کو سانس لینا دوبھر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس نے ریل کی پٹریاں بچھائیں, اپنے مفاد میں بچھائیں تھیں. اسے خام مال پورٹس تک لے کے جانا تھا. اس نے نہری نظام کا قائم کیا تھا. اسے ساری ایگریکلچر جو ہے وہ انگلینڈ پہنچانی تھی. اس نے جتنی ہماری کراپس تھیں, بنگال سے تو اتنا کیا کہ قحط پڑ گیا بنگال میں. تو وہ تو اپنے لیے کر رہا تھا, ہمیں غلام نیشن بنانے کے لیے. اور جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو, پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں بڑی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے. میں اسی چیز کو آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گی ویس کہ یہ جو آزادی ہے, انڈیپینڈنس ہے, اس کو شاید جتنا ہمیں ویلیو دینا چاہیے ہم نے اس چیز کا ویسے احساس نہیں کیا. اگر احساس کیا ہوتا تو قدریں مختلف ہوتی ہیں چیزیں ہماری. ہاں جی, شاید اردو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. جس چیز کا آپ کے پاس وجود ہوتا ہے آپ کو احساس اس کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے. مگر اللہ نہ کرے کہ یہ آزادی کبھی جائے. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. میں آپ کو ایک تاریخی ایک واقعہ, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں انگریز ہمیں اچھی دے کے گیا, کچھ چیزیں ہم نے اس سے اچھی طرح سے لے لیں, اور کچھ چیزیں جو ہم لے سکتے تھے, جو ہمارے پاس تھیں, بزرگوں کے پاس, اسلاف کے پاس, وہ ہم نے بھلا دیں, چھوڑ دیں. انگریز جب یہاں پر آیا تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, بابا یہ کونے کونے پہ, چورنگی پہ یہ گھنٹے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کلاک کیوں لگی ہوتی ہے, کلاک ٹاور ہے, کہیں یہ کبھی ہو. تو انہوں نے کہا انگریز جب یہاں آیا تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ کہتے ہیں میں 2 بجے آؤں گا, اور 4 بجے کال کرو تو کہتے ہیں بھی آ رہا ہوں, راستے میں ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بس 2 منٹ کا فاصلہ رہ گیا, پہنچنے والا ہوں, اور ابھی بھی اس کا مطلب ہے آدھا پون گھنٹہ رہتا ہے. تو یہ گھڑی سے ان کی نسبت اور وابستگی اتنی دور کی کیوں ہے؟ تو اس نے ہر چوراہے پہ, ہر سگنل پہ گھنٹہ گھر لگا دیا, اور اس میں آواز آتی رہی ٹانگ ٹانگ, تاکہ یہ وابستگی بڑے, وقت کا احساس اور شعور پیدا ہو. تو یہ چیز شاید سیکھنے والی تھی, ہم نے نہیں سیکھا. میرے والد صاحب انجینئر تھے, جرمن کمپنی میں کام کرتے تھے, اور اس وقت وہ لیبیا میں تھے. کرنل غزافی کا دور تھا. کرنل غزافی کو ایک پروجیکٹ بنا کے دیا جرمن ورکرز نے, ظاہر کانٹریکٹ سائن ہوا تھا, اور اس میں ایک خوبصورت سی مسجد انہوں نے انٹینشنلی, جان بوجھ کے, نیت اور ارادہ کر کے وہاں بنائی, اور کہا کہ جب کرنل غزافی صاحب انوگریشن کے لیے آئیں گے تو ہم ان کو یہ چابی اپنے ہاتھوں سے سونپیں گے. ٹائم طے ہوا 9 بجے کا. 9 بجے, 8:30 بجے جرمن پورے ورکرز کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے, جی ہوشیار پوزیشن میں کھڑے ہوئے. جب 9 بج گئے تو 9:15 بھی بجے. جا کے اس جرمن چیف انجینئر نے قذافی کے ایک لیڈر سے پوچھا, یعنی جو مینیجر تھا, جو میجر تھا غالباً, اس سے جا کے کہا کہ وہ قذافی صاحب نہیں آئے, it's 9:15. اس نے کہا ہی از قذافی, who are you, he is a Muslim leader. تو 12-1 بجے جا کے آئے گا, وہ کھڑے رہو. اس نے بولا پھر ہم چلے جاتے ہیں, جب وہ 12-1 بجے آئے گا تو ہم 12:15, 12:45 بجے آ جائیں گے. اس نے بولا دس از ناٹ دا پروٹوکول, آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا. اچھا, کہتے ہیں جی وہ کھڑے بھی رہے, اور 2 بجے جا کے کرنل صاحب آئے. اچھا, جب 2 بجے آئے تو آپ اندازہ لگائیں, لیبیا اور کڑک دھوپ اور انگریز ہے نا, وہ تو جل بھس گئے بالکل.
پگھل گئے, 2-3 لوگوں کے گر چکے تھے. تو آتے ہی کرنل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مگر یہ جو مسجد ہے یہ میں ان کافروں کے ہاتھ سے نہیں لوں گا, کوئی مسلمان تلاش کریں ان میں سے کوئی ہو. تو سب نے ہمارے والد صاحب کی طرف اشارہ کیا, آپ پاکستانی ہیں, ہی لائکس میں بھی پاکستانیز, گو اینڈ ریسیو اٹ, ہینڈ اٹ اوور. تو کہنے لگے جی میں گیا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ بڑے سینئر انجینئرز ہیں, ان کا دنیا میں بڑا احترام ہوتا ہے, آپ تو ان کے ہاتھ سے نہیں لے رہے, اور دوسرا تو یہ بڑا جرم ہو گیا کہ 4 گھنٹے سے دھوپ میں گورے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہی ریپلائڈ, اور یہ شاید ہمارے قوم میں بھی بڑا مسئلہ, ہی سیڈ علیہم نار فی الدنیا و فی الآخرہ, ان پہ تو دنیا اور آخرت میں جہنم کی آگ ہی آگ ہے. تو ادھر کیا ہوتا ہے, اس مزاج کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. کچھ اچھی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور تاکہ آپ کی اچھی چیزیں دوسرے اپنا لیا کریں. یہ مثال بنتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے. اور جیسے آپ کے اس پروگرام میں چل رہا ہے کہ بہت موٹیویشنل باتیں ہو رہی ہیں. آج بہت سے بچے آپ کو اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ آپ ان کو ڈپریس کریں گے, بلکہ وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہوپ ہے آپ کے پروگرام میں, شاید آنے والا پاکستان ایک قرارداد کا مستقبل کا. اور ہمارا کام ہے اپنے حصے کی شمع جلانا اور اچھی بات کہنا اور چیزوں کو بہتر ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انجم رضوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے, آپ نے بلایا, جوائن کیا, آپ نے اپنا وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو. ایک تاریخ ساز دن, جس دن ایک تاریخی قرارداد منظور کی گئی, اور وہ 7 سال کی انتھک محنت, کوشش, وہ ولولہ انگیز قیادت, اور پھر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ ہمیں اپنا یہ وطن پاکستان حاصل ہوا. کچھ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں پہ بڑی خاص عنایت ہوتی ہے, اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ انہیں کچھ خاص کاموں کے لیے چن لیا جاتا ہے, اور اس سے بھی بڑی عنایت رب کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کے لفظوں میں تاثیر بھی ہوتی ہے. اب یہ ان پر ہے کہ وہ اپنے لفظوں کا استعمال لوگوں کو کس طرف لے جانے کے لیے کرتے ہیں, اور ایسی کچھ مثالیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں. اب تو خیر میں بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوں, لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے لفظ ایسے تھے کہ بس جب وہ کہتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا. لوگ اتنی محبت اور اتنی اپنائیت اور انسیت رکھتے تھے جو شاید اگر اپنے والدین سے یا دوسرے لوگوں سے رکھتے تو پتہ نہیں ان کی آج جنت بھی بنی ہوتی اور دنیا بھی بنی ہوتی. کچھ اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے. اویس ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ایک لیڈنگ پارٹی متحدہ قومی موومنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فاروق ستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, محنت, ٹھیک نہیں لگ رہے آج, بڑے ڈپریس لگ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کی بات پر ذرا سا سوچ وچار کر رہا تھا, اس لیے. چلیں ایٹ لیسٹ ایسا مدعا اٹھا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے. بالکل کرنا چاہیے, بس سوچتے ہی ہیں آپ لوگ, کرتے کچھ نہیں ہیں, یہ بڑا پرابلم. نہیں, میرے خیال میں دیکھنے والی اگر نظر ہو تو لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں, اور جو ایک تیاری ہے ایک یکجہتی, اتحاد اور آئندہ نوجوانوں کے انقلاب کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کچھ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں, ہمارا کام ہوتا ہے ذہن سازی کرنا, لوگوں کو ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کی سیاست کی طرف بلانا. اور میرے خیال میں نے تو کبھی گیو اپ نہیں کیا, چاہے میرے ساتھ میرے اپنوں نے بھی جو سلوک کیا, چاہے آپ کو دیوار سے بھی لگا دیا, آپ نے ایسا, لیکن میں اس کے باوجود لوگوں میں رہا, اور خاص طور پہ نوجوان, لاکھوں نہیں تو ہزاروں نوجوانوں کو میں نے جوڑا ہے. ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے, ابھی میں ان کی بہت سارے واقعات سن رہی تھی. ابھی آپ نے ذکر کیا نظر ہونی چاہیے, یہ بڑا اسٹون ایج کا دور تھا میرے بچپن کا. تو اس دور میں ہم لوگ بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے نا, 14 اگست بھی, 23 مارچ ابھی انجم صاحب ذکر کر رہے تھے, تو ہم سب نے مل کر ایک پلان کیا کہ ہم چراغاں کریں گے. شاید آپ لوگ بھی کرتے ہوگے اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے. تو ہم نے بڑی کوشش کی, اپنی پاکٹ منی یہ سب جمع کر کے ہم نے چراغاں کیا. کوئی انسیڈنٹ ہوا, اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے, ہم بھی چھوٹے سے تھے, اور انہوں نے آ کے ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے سب سے پہلے ہمارے 2-3 چراغ توڑے, اور ہم گھبرا گئے کہ یہ کون ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک آواز بلند, ایک شخص مکروہ سے چہرے والا آیا اور کہتا ہے, بھائی کا آرڈر ہے, سب کچھ بند کر دو. اور ہماری خوشی اور وہ ہمارے پیسے جو ہم نے بہت مشکل سے جمع کیے تھے, اور سارے چراغ بجھ گئے, روشنیاں ختم ہو گئیں, اور ہمیں کہہ دیا گیا چلو واپس گھر جاؤ.
سو میں نے یہ بھی دیکھا ہے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے وہیں کے نہیں، جو خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں. ٹھیک ہے، تو غلط ہوا نا سب. میں کہتا ہوں آپ غلط کے ساتھ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں اور اسی کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو ہم اسے کنڈیم تو کر لینا کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا. میں نے تو کتنی مرتبہ نہ صرف اس کو کنڈیم کیا، اور سب سے بڑا تو 23 اگست 2016 کو ماضی میں بھی جو غلط ہوا، 22 اگست کو جو غلط ہوا، میرے خیال میں تو اس لیگیسی سے ایک پورے سیاسی عمل کو باہر نکال کے لے آیا. ٹھیک ہے، بڑی میرے خیال اچھی میں بات ہے. اس سے بڑی کنڈیمیشن تو ہو نہیں سکتی اور یہ آپ نے لاسٹ اور اس ٹائم میں اگر بھی ہم کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنڈیم کر کے اپنا وقت ضائع کریں گے، ہمارا نظریہ کلیئر ہونا بات چاہیے. وقت ضائع کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ذہنوں پر مہر چھوڑ جاتی ہیں اور ان کا امپیکٹ رہتا ہے. سو خیر میرا شو ویسے سیاسی نہیں ہے، لیکن اب جب سیاسی شخصیات بیٹھی 23 ہوگی. مارچ 1940 کو جتنی بڑی ایک نظریاتی تحریک کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نے قرارداد منظور کی تھی، تو ہم اپنے آپ کو پالیٹکس سے ڈسکنیکٹ کر ہی نہیں سکتے. قیام پاکستان میں پالیٹکس تھی، ڈیموکریسی تھی، جمہوریت تھی. 46 میں ریفرنڈم ہوا تھا جہاں بھی مسلم اکثریت یا اقلیت جو بھی علاقے تھے، اور وہاں لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اور اس کا امپیٹس اور انرجی تو 23 مارچ کی 1940 کی قرارداد جو 81 سال پہلے منٹو پارک لاہور میں منظور ہوئی تھی، میرے خیال میں اس کی انرجی، اس کی امپیٹس تو وہی تھا. ویسے بالکل ہے. سو مزید بھی کچھ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ہم نے یوتھ کو، اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس پروگرام کا حصہ بنایا ہے. سو ہمارے ساتھ رحیم زبیر موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. میں بالکل ٹھیک ہوں. جی اسٹارٹ کیجیے. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے موضوع کا آغاز کرتی ہوں. صدر علی وقار، میری تقریر کا موضوع ہے 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان. آئیے میرے ساتھ 81 سال پیچھے چلیے. 23 مارچ 1940 لاہور کا وسیع میدان، جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ ٹھاٹ ٹھانک مار رہی ہیں. صدر علی وقار، آج اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے. یہ مملکت خدا داد پاکستان کسی نے تحفے میں پیش نہیں کیا تھا، بلکہ میری قوم کے رہنماؤں نے مسلسل جد و جہد اور خون کی ندیوں سے بہتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے. صدر علی وقار، ایک ملک کی قیام کا مطالبہ 7 سال کی کوشش، لاکھوں جانوں اور قربانیوں سے حاصل ہوا. کتنے ہی شہیدوں کا لہو اس مٹی میں شامل ہے جسے ہم رائے گاں نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک متحد قوم ہیں جسے کوئی الگ نہیں کر سکتا. ہماری فوجی جوانوں کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہے. صدر علی وقار، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں کو خزاں کو گزرنے کی مجال بھی نہ ہو. شکریہ. ویری نائس، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. رحیم ہمارے ساتھ موجود تھیں اینڈ بچے اظہار خیال کر رہے ہیں، اور آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے ایونٹس میں، انٹریکشن میں شامل رکھیں. اویس، ایک چیز جب ہم بات کرتے ہیں اسٹرگل کی، اور آج جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو بڑا فوکسڈ ہے آج ہمارا یوتھ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو جب اس کی اپبرنگنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ چیز اس کو سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تم نے یہ بھی کام کرنا ہے. ہم اس کو اچھا انسان بننے کے لیے نہیں تیار کر رہے ہوتے، ہم اس کو بڑا انسان بننے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا فوکسڈ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہوں جو یہاں پر ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود تو ہیں، لیکن ہمارے پاس جب وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں تو ہم اگر موقع ملے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. پھر یہ کون سا جذبہ ہے جو پریویل کر رہا ہے آج ہمارے ینگسٹرز کے اندر؟ یہ خوفناک چیز ہے، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہوگا. شدید. مگر چونکہ آج کے دن اظہار تشکر کا دن ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ سمجھ کے کیا کیجیے. بالکل. اور جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ،
اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے. واہ. صدیوں سے یہی چلتا آیا ہے اور یہ ایک غلام جو سوچ ہوتی ہے اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں, نتائج ہوتے ہیں. البتہ میرے خیال ہے یہ بات میں کہتے ہوئے شرم آ رہی, مگر اغیار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں یہ مزاج اب قائم ہو گیا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو باہر جانے کی سوچتے ہیں, پڑھتے باہر ہیں, کماتے باہر ہیں, لگاتے باہر ہیں, مگر کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ چکوال کے فلاں گاؤں میں ہونی چاہیے یا یہاں ہونی چاہیے, کیونکہ وطن تو ایک ہی ہوتا ہے نا, ملک تو اپنا وہی مٹی چاہیے. اس وطن کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے, زندگیاں اس پہ نچھاور کر دینی چاہیے, اس سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا کسی صورت. دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے نا, تو جو ایک دفعہ ہجرت کر لیتا ہے بس اس کا مرنا جینا وہیں ہوتا ہے, یہ طے ہو چکا ہوتا ہے اس کے پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جائیں. البتہ ہمیں اپنے بانیان پاکستان سے یہ چیز ضرور ملی ہے کہ آپ جائیں, سوچیں, باہر سے پڑھ کر آئیں, یہاں آ کر پڑھائیں, باہر سے سیکھ کر آئیں, یہاں آ کے سکھائیں, اور جو کچھ بھی آپ وہاں سے لے کر آئیں وہ یہاں آ کے لگائیں. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا غبن کر کے جائیں کہ پلٹ کے پوچھے بھی نہیں, اور آپ کے چاہنے والے آپ کا نام لینے سے بھی گھبرائیں کہ فلاں باہر بیٹھے ہیں تو ہم کہیں اندر نہ چلے جائیں جیل میں. تو ذرا سوچ کا فرق ہے. مگر آج آپ کا شو جس انداز میں جا رہا ہے مجھے یقین ہے بہت سارے نوجوان اپنی راہ ہموار دیکھ رہے ہوں گے ہوتا ہوا, اور ان کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ یار پاکستان میں اب تک جینے کا کوئی فائدہ تو ہے. یہ کانسیپٹ اس کا مکمل اس کی نفی ہونی چاہیے, مذمت ہونی چاہیے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, جان بچا لو, کچھ بھی ہے لوٹ لو. نہیں, یہ ملک خالصتاً عطیہ خداوندی ہے, یہ تحفہ ہے, اور اس کے لیے آپ جو کچھ بھی صرف کرتے ہیں خدا آپ کو دگنا اور بے شمار دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی سیاسی جدوجہد جتنی بھی ہے یہ پاکستان سے محبت کا نتیجہ ہے. لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ بھی پاکستان اور پاکستانی مودت کا نتیجہ ہے, اور یہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے. ڈیفینیٹلی, اور انہوں نے فرنٹ فوٹ پہ رہ کے بہت ساری چیزوں کو بڑا فیس کیا ہے. ایک وقت, کیونکہ جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی اس نقطے پر بات ہوئی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی تھنک ٹینکس ہیں, جو بھی اسٹریٹجیز بناتے ہیں, وہ اس چیز کو سوچیں کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا وہ کرونا کی سچویشن تھی یا اس سے پہلے ہماری انڈسٹریز تباہ ہو گئی, وہ سیاست کی نظر ہو گئی. اگر آپ ہم لوگ تو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, 75% 70% کلٹیویشن ہوتی ہے یہاں پر, ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اب ہم گندم اور چینی باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا, جس کی وجہ سے شاید ہم لوگوں کو وہ بہتر روزگار بھی نہیں دے سکے. امید ہمیں اچھی رکھنی ہے, چیزیں ضرور بہتر ہوں گی, بس ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا اور اپنی اڑان کو اونچا اڑائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو, آزادی مبارک ہو. شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ یہ آزادی ہے کہ ہم اپنے تمام تر تہوار بہتر طریقے سے گزار پاتے ہیں, اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر پاتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سرو کرتے ہیں, جو مرضی آتا ہے ویسے کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہے. اور جس طرح بھی بات پہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمیں آزادی ملی, تو شاید ہمیں ویسے اس کا احساس نہیں ہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے, لیکن یس ہم شکر کر سکتے ہیں, اور یہ بھی رب کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کا احساس کریں. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ اویس ربانی صاحب ہیں, اور یوتھ بھی, بچے بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. سو ابھی ایک بہت ہی کیوٹ سے لٹل بوائے ہیں ہمارے ساتھ, مرسلین ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ مرسلین؟ ٹھیک. ابھی یہ میک اپ روم میں میری تعریف کر کے آئے ہیں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں اس عمر سے ماشاءاللہ. میں نے ان سے پوچھا تھا, یہ تھوڑا شرما رہے تھے, ہے نا مرسلین, میں کیسی لگ رہی ہوں مرسلین؟ دیکھیں آپ, یہ جو آ رہے ہیں نا شائن چہرے پہ, بلش کر رہے ہیں. اچھا جی مرسلین, آر یو ریڈی؟ اوکے پلیز شروع کیجیے. جامعہ والا تاریخ شاہد ہے اس وطن عزیز میں, جب کوئی مشکل آن پڑی, جب کوئی آزمائش آن پڑی, تب اس دیش کے فرزندوں نے اپنی قوم کی خدمت, اس کی بقا و سلامتی کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے درگ نہیں کیا. جامعہ والا ضرب سرحدی مورچوں میں برسر پیکار فوجی جواں ہوں, یا شہر کراچی میں جیسے گردی کے فاتح خنجروں کے جواں ہوں, جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر قوم کو یہ پیغام دیا, ہم نے اس قوم کے تحفظ کی
कसम खाई है। जी हाँ जाने वाला, डॉक्टर उसामा ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान देकर और बेशुमार डॉक्टरों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाकर, लॉकडाउन के दौरान अल खिदमत जैसे फलाही इदारों ने भूखे लोगों की मदद करके कौम को ये पैगाम दिया। हमने कौम के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। खून जिगर दे के निखारेंगे रूखे बर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। वाह जी, बहुत अच्छी मुरसलीन। आइए प्लीज़। को पता है जब आप अल खिदमत की तारीफ कर रहे थे, डॉक्टर साहब आपको ऐसे करके देख रहे थे। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ये क्योंकि जिस तरह अभी आपने खुद ही पहले इजाज़त दे दी थी कि सियासत के बगैर तो आज का दिन जो है वो बड़ा नामुकम्मल सही है। सियासत इबादत है, ठीक है, और इबादत जो है वो बड़ी दिल से और नीयत से करनी चाहिए। जिस वक्त ये इस इबादत को हम ले गए हैं, जो सूरत हाल है, और अभी जो इमरान खान साहब की 2.5 साल तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, डू यू थिंक कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं? आप कितने नंबर देंगे इमरान खान साहब की सियासत को इस वक्त जहाँ पर हैं? वो कोरोना को उन्होंने जैसे संभाला, आपको लगता है नंबरिंग अगर लूँ मैं आपसे तो? देखें, ये बहुत वाज़े है कि 2.5 साल की परफॉर्मेंस पे कोई हतमी राय आप दे दें, ठीक है, मेरे ख्याल में वो हमें बहुत सारे तज्ज़िये तबसरे मुसलसल हो रहे हैं ना। मैं तो ये समझता हूँ कि अब जो वक्त है इनके पास, अगर इसमें इनकी तरजीहात, इनके जो माहिरीन मुख्तलिफ शोबों की उनकी टीम अगर वो थोड़ी बेहतर और फोकस्ड ना हो, और वो आम लोग इस वक्त बेरोज़गारी, महंगाई और इसी तरह की जो मुश्किलात में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पानी, कचरा, ये तो बहुत दूर की बात, यानी ये वो हमारी मईशत की जो बेस हो सकती। और हमें कोविड में जहाँ चैलेंजेस आए, वहाँ पूरी दुनिया में जब दीगर ममालिक के एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल हो गए, वो खुशकिस्मती से हमारे 6 यूनिट्स भी टेक्सटाइल के चल गए। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे थाम के रखते हैं और इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि गैस, बिजली, तेल, इनकी कीमतों में कुछ कमी, मतलब हम ये एक रेवोल्यूशन टाइम हो सकता है, करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये 2.5 साल भी अगर जो हैं ये भी निकल गए, तो फिर इस मुल्क में कोई तब्दीली का ना दावा करेगा, अच्छा, ना बात करेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 10 में से नंबर नहीं दिया आपने। देखिए 10 आउट ऑफ नहीं, देखिए मुझे नंबर देने से मैं इसलिए गुरेज कर रहा हूँ। क्यों, आप कहाँ गुरेज करते हैं? मेरा काम है कि मैं अच्छे मशवरे दूँ, ठीक है, और मैंने ये मशवरा दिया है कि 2.5 साल में जो सूरत हाल है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, हमें किसी तरह अपनी मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करना है, ठीक है, और आम लोगों तक जो है वो। अच्छा, खान साहब की जो टीम है, जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं, आपको लगता है कि वो अच्छा स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक है? वो आपने जो भी मशवरा दिया उसको भी लेकर और आगे? देखिए, आप सिंध ही को देख लें, कहत और रिजाल नज़र आता है, जो लीडरशिप होनी चाहिए सिंध में भी। तो आप लोग भी तो हमेशा बैठते हैं गर्लफ्रेंड की तरह, नाराज होते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आपके लिए तो आसानी है ना कि कभी मुझे मतलब प्रॉपर बॉयकॉट करें ना। पहले भी लोग कहते थे कि जी कोई चीज़ आप मुझे इस धार से जो है वो मुझे वो करती है, कभी दूसरी धार से। मैं तो सवाल कर रही हूं। देखिए, या तो आप वकील इस्तगासा बन जाए या वकील दिफा बन जाए। अच्छा, मुझसे वो सवालात, हाँ ये माजी में जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम तो अब उस पर आ रहे ना। मैंने तो खालिद मकबूल को मशवरा दिया था, मुझे जिससे इत्तेफाक नहीं होगा मैं उससे अलग हो जाऊं। आप करें, लेकिन मैंने कहा ना कि मर्दूम शुमारी पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था, और वो कर लिया, ठीक है, तो फिर गलत बैठे। अब वो गर्लफ्रेंड है या जो भी उनके ताल्लुकात हैं, हमें उस पर नज़र षानी करनी चाहिए। सही है। कि दूसरा, फिर कराची K4 कहाँ है? जो 65 करोड़ गैलन यौमिया पानी का मनसूबा, कचरा उठाने, निकासी आपकी फरसुदा लाइन, और आखिर में सर्कुलर ट्रेन, ये 1100 अरब रुपए। देखें, बारिशें हुई, कराची डूबा, तो 1100 अरब कराची के लिए ऐलान हुआ। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन 1 साल हो गया, लेकिन उसमें कुछ, हाँ, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली लोगों के सामने, और आवाम तो इन सब मसाइल से गुजरती है, जिनके घर डूब गए, जिनके सामान बर्बाद हो गए, वो सब आज भी मुश्किल में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बजट भी है, लेकिन अवैस मैं एक चीज़ आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, ये लोग हाईलाइट करते हैं सब चीज़ें, लेकिन आज मिजाज ये बन गया है कि हम ये कहते हैं ये जो शख्स कह रहा है ना, ये वो करेगा नहीं। मतलब कॉलो फेल का तजाद इतना बढ़ गया है, और वो जो एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी, या एक आपका होता था कि अगर मैंने ये कह दिया है तो बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ। अब तो कहते हैं कि मतलब स्टेज की सियासत कुछ और है
اور حقیقی سیاست کچھ اور ہے. جی منافقت کا دوسرا نام سیاست پڑتا جا رہا ہے غلط رجحان کی وجہ سے. قرآن کریم فرقان المجید فرماتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون, وہ تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تمہارے قول اور فعل میں یہ جو تضاد ہے نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جگہ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا, سیدھی سچی بات کہو, صاف سیدھی, کسی کو بری لگے یا اچھی لگے, کم سے کم راہ اگر صراط مستقیم چاہیے تو قولا سدیدا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. میں آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کے میرے سامنے کچھ واقعات ایسے ہیں. ایک بزرگ تھے, لاہور کی کسی گلی میں بیٹھتے تھے, چھوٹی سی ان کی کٹیا تھی, اور آس پاس کے تمام دکاندار یہ انتظار کر رہے تھے کب یہ مرے اور اس کی دکان پہ ہم قبضہ کر لیں. اچھا. اس کی بڑی ایک تاریخ تھی, وہ بہت پرانے بیٹھے ہوئے تھے, کرتے کراتے کچھ نہیں, جو مل جاتا وہ کھا لیتے اور روتے رہتے تھے اور اخبار کھنگالتے رہتے تھے. اور ایک ان کے پاس اتنی بڑی بوری تھی خطوط کی, وہ کہیں نہ کہیں دیکھتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جا کے پوچھا میں نے, تو کہنے لگے جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوئے, یہاں پاکستان بنا, تو ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ لیا, بڑی زمینیں تھیں ان کے پاس, محل تھے اپنے اپنے, حویلیاں تھیں, ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم پاکستان جائیں گے. مجھے اس زمانے میں محبت تھی اپنے خاندان کے کسی ایک فرد سے, اور خاندان کے اس سلسلے نے یہ فیصلہ لیا کہ ہندوستان میں رکیں گے. اب محبت بھی تقسیم ہو گئی تھی, مگر میں نے یہ ہاتھ پکڑ کے سمجھایا محبوبہ کو کوئی بات نہیں ہے, 2-4 دنوں کی بات ہے, 2 قائدین کا آپس کا فیصلہ ہے, واپس آ جائیں گے, یا تم ادھر آ جاؤ گی یا ہم ادھر آ جائیں گے, یہ کچھ نہیں ہونے والا, ایسے ہی ہوگا جیسا ہم سوچ رہے ہیں. کہنا کہ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں, جو ہوتا رہا وہ دیکھتے رہے. اس نے میرا انتظار کیا, اور یہ جب وہ بتا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے نہ اس نے شادی کی نہ میں نے شادی کی, میں اس کو خط لکھتا رہا, وہ خط پڑھتی رہی, مگر اس کا آخری خط اور شاید پہلا خط یہی تھا کہ میں نے تمہارا اپنی آخری سانسوں تک انتظار کیا, اور میں اب کنویں میں کود کے جان دے رہی ہوں. خدا کرے کہ تمہارا پاکستان قائم رہے, کیونکہ یہ تمہاری انا, تمہاری ذات اور تمہارے معیار اور تمہارے نظریے کا وجود ہے. محبت چھوٹی ہے, مگر یاد رکھنا یہ محبت قربان ہو رہی ہے تمہاری اس محبت کے لیے جس کا خواب تمہارے بزرگوں نے دیکھا اور تم نے دیکھا, اور تم چلے گئے یہاں سے. دنیا کو یہ بتانا کہ اس محبت پہ اگر کوئی محبت حاوی ہے تو وہ تمہارے ملک کی محبت ہے. خدا را اس کو کنویں میں مت ڈوبنے دینا, اس کو غرق مت ہونے دینا. خدا کرے کہ اس بزرگ کی دعا اور اس کی محبوبہ کی دعا قبول ہو جائے. یہ محبت لاسانی محبت ہے, بے نظیر محبت ہے. یہ سب چلتا رہے گا, سیاست کے خم و پیچ ہیں, اتار چڑھاؤ ہے, مگر پاکستان انشاءاللہ ایک مقصد کے لیے بنا ہے, اور وہ مقصد جب تک پورا نہیں ہو جاتا خدا کسی اور سے کام لے گا. ڈاکٹر صاحب نے کام کیا جتنا کر سکتے تھے, اور بھی خدا نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہوگا, مگر اگر یہ نہیں کریں گے یہ ناراض ہو جائیں گے, خفا ہو جائیں گے, یا کہیں گے بس کر لی میں نے سیاست. عام آدمی ریٹائر ہوتا ہے, میری بھی عمر ہو گئی میں ریٹائر ہو رہا ہوں, تو خدا کسی اور سے کام لے گا, مگر کام ضرور لے گا. یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن ابھی جس طرح سے آپ ذکر کر رہے تھے, آئی ریممبر ہم نے لاسٹ ایئر 14 اگست کا شو کیا تھا, اور اس میں کچھ مہمان میرے ساتھ تھے, اینڈ وہ جو انکل تھے آئی تھنک وہ 100+ ان کی ایج تھی, اور وہ ویل چیئر پر تھے, وہ پروگرام کا حصہ بنے, اینڈ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. وہ جو انہوں نے داستان بیان کی تھی وہ اس میں جو قربانی تھی وہ تو ایک طرف, لیکن وہ جو محبت تھی وہ معراج تھی اس قربانی کی, جو اس ملک سے تھی, جو اس وطن سے تھی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لوگوں نے اپنے لٹا دیے, عزتیں پامال ہو گئیں, حرمتیں برپا ہوں, لیکن یہ وطن حاصل ہوا, اس کی ہمیں قدر کرنی ہے, اس کا احساس کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 23 مارچ کے حوالے سے آپ ایک اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں, اینڈ فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس ربانی ہیں, اینڈ بچے ہم نے شامل رکھے اپنے پروگرام میں تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اینڈ اس وقت ہمارے ساتھ عائشہ ہیں, عائشہ قاضی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ عائشہ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ بہت کیوٹ ہیں, جیسے ایک پیارا سا لڈو ہوتا ہے نا, اس طرح سے ہیں آپ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کے نصیب اچھے کریں. کیا آپ خیالات کا اظہار کریں اب تک؟ شکر. جی پلیز. موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. موت تو بستر پہ ایریاں رگڑتے رگڑتے کسی ہسپتال میں یا کسی حادثے میں بھی ہو سکتی ہے صدر علی وقار, مگر سب سے عظیم موت وہ ہے جو کسی کی زندگی کو یا کسی کے مقصد کے چراغ کو جلا دے. اور پاکستان اس مقصد کا نام ہے. جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جل رہا ہے. بے شک. صدر علی وقار
ذرا وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور لوٹ چلیں اس دور میں جب انگریزوں اور ہندوؤں کا ظلم سر چڑھ کر بول رہا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی تقدیر میں ہمیشہ کے لیے غلامی لکھ دی گئی ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ مومن کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، ظلم کے خلاف نکلی گئی تلوار اور شہید کے جسم سے بہتا لہو اگر قبول ہو جائے تو تقدیریں ہی بدل جایا کرتی ہیں صدر علی وقار۔ اور ایسا ہی ہوا 23 مارچ 1940، وہ یادگار دن کہ جب شہر لاہور میں وہ مسجد شاہی کے قریب، وہ جو ایک باغ تھا، میدان تھا، جس سے دربار بھی داتا کا بہت دور نہ تھا، متحد ہو کے چلے آئے تھے اس روز وہیں، یک زبان نعرہ تکبیر لگانے کے لیے، اپنی زنجیر کو شمشیر بنانے کے لیے۔ یہ وہی دن تھا عزیزوں کے اٹھا کر قرآن انہوں نے قائد کی گواہی میں کیا تھا اعلان، ہے جدا گانا وطن آج جزو ایمان، اور لوگ پکاریں گے اسے پاکستان۔ صدر علی وقار، سبحان ہمارے آبا نے 7 برس تک یہ جنگ فرعونوں کے وفاداروں سے، ظلم کے ٹھیکیداروں سے لڑی، نسلوں اور زبانوں کے بتوں کو توڑ کر ہر گاؤں سے، ہر شہر سے ایک ہو کر نکلے، اپنے وقت کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے وجود کے دیپ کو بجھا کر چلے تاکہ ایک چراغ کو جلا سکیں۔ انسان کی پہچان فقط اس کا وطن ہے، انسان وہی ہے جس کا کوئی اپنا وطن ہے۔ صدر علی وقار، پھر پاکستان وجود میں آیا، آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے، مسائل درپیش ہیں، قائد اعظم لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، APS کے شہدا، عرفہ کریم اور ان جیسے کئی دیپ بجھے تو یہ چراغ جل رہا ہے۔ اور اب JDC، چیپا، ننھے حسن کی کوشش، مہور سیداد، رمشا عارف اور ان جیسے کئی دیپ جل رہے ہیں، مگر اب بھی پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہے۔ کبھی دشمن، کبھی وطن کے غدار، کبھی سامنے سے تو کبھی پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں اور پاکستان کا لہو بہا رہے ہیں، مگر ہمارے آبا کا لہو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں دیپ بننا ہوگا، ہمیں تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشا، یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دڑ ہے تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے۔ اے وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو بجاتے ہوئے جان دے دوں۔ واہ، بہت خوب، ویری نائس، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ عائشہ، انداز بیاں بڑا خوبصورت، بہت اچھا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے، اور جو کانفیڈنس ہے یہی جو ہے ماشاءاللہ سے ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت لوگوں سے، آج کے دن کے حوالے سے، ہمارے ینگسٹر سے؟ پہلے تو یہ کہ مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، اور اپنے حصے کا دیا ہم سب کو جلانا ہوگا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح طالب علم نوجوانوں کے پاس گئے، علی گڑھ یونیورسٹی جی آل انڈیا مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ تھی۔ جی میرے خیال میں آج پاکستان کو بچانے اور بنانے کا دوہرا چیلنج ہے، اس وقت صرف بنانا تھا، آج بچانا اور بنانا ہے۔ تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو جب تک قومی ادارے میں ان کا کردار نہیں دیں گے اور انہیں زیادہ تعداد میں بلدیاتی، صوبائی اور قومی ایوانوں میں نہیں بھیجیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ویژن اگر ہے بھی تو انوویشن نہیں ہے، بصیرت کے ساتھ جدت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اس دور اور اس ایرا میں جو سنگین غلطیاں ہوئیں اس کی کنڈیمیشن تو میں نے 23 اگست 2016 کو جو کنڈیمیشن کی وہ ساری مذمت اور کنڈیمیشن پر حاوی تھی، اور جو زمین سے ایک رشتہ ہے اگر اسی سے آپ وفا نہ کر سکیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں۔ تو میرے خیال میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو آخر میں یہی شعر پڑھ دوں گا کہ حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں،
حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں، واہ نہ ہی مسکرانا چھوڑیں گے نہ ہی گھر بنانا چھوڑیں گے۔ تو میرا خیال ڈیفینیٹلی، اور اس طرح کے جو ہماری قوم کا جذبہ ہے یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بھی چھوٹی سی بھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جس طرح سے بھرپور طریقے سے ہم سب ایک پیج پر ہوتے ہیں، یہ ہمارا خاصہ رہا ہے کہ ہم نے برے سے برے حالات میں بھی ایک دوسرے کو سنبھالا ہے اور اس مشکل سے نکالا ہے۔ ہاں وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جذبے کی بات کی جائے یا یونٹی کی بات کی جائے تو شاید ایک روشن مثال ہے یہ جو ہماری قوم ہے۔ آپ کا میں میسج لینا چاہوں گی اویس، کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کا ہی میسج میرا میسج ہے، بہت ہی اچھا پروگرام آپ نے کیا آج، اور پروردگار جی ٹی وی سے اس طرح کام لیتا رہے، بہت اچھے پروگرام ہوتے رہے، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شریک ہو کے۔ نوجوان دوست احباب جتنے بھی ہیں، میں ان شارٹ یہی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کا بھی یہی فیصلہ ہے اور یہ موٹیویشن بھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ کفر بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور آپ کی ذات پہ ظلم بھی ہے۔ اور ایک بہت زیادہ میرے خیال ہے کہ میری درخواست بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ خود ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا یہ دین اور سیاست کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو ساتھ میں ربط کے ساتھ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں نا تو آپ کے پاس اصول ہونے چاہیے، ضوابط ہونے چاہیے، اور اسی طرح آپ کسی فیکلٹی میں کوئی شعبے میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کے اندر کا کردار کام کر رہا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے لیے خاص وقت نکالیں، آج کے پروگرام کا لب لباب بھی یہی ہوگا۔ ثنا نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ میسج ڈیلیور کیا ہے کہ پاکستان ہر روز ایک بنیاد ڈالتا ہے اپنے مستقبل کی، اس کی طرف ذرا لائٹ کو بیپر دے کے دیکھیں، آگے بہت روشن مستقبل ہے۔ یہی ملک ہے جس کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے اچھا ریلوے کا سب سے وسیع نظام بھی ہے، پہاڑوں کی اونچائیاں بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے K2 ہو، ننگا پربت، یا پھر عرفہ کریم ہو، یا پھر ہمارے پاس 1 منٹ میں 5 جہاز گرا دینے والا ایک شاہکار ہو۔ ہر طرح سے خدا نے ہمیں ویلفیئر کے کاموں میں عیدی جیسی ایک کامیاب سرگرمی ہے ہمارے پاس۔ خدا نے کبھی ہمیں نوازنے سے کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کی ہے، خدا کا شکر ادا کرنے میں ہم نے کمی کی ہے۔ آج کے دن خدا کا انتہائی شکریہ ادا کیجیے گا، پاکستان کے بانیان کو یاد کیجیے گا اور ان کے نظریے پہ کام کرنا شروع کیجیے گا۔ کیا بات ہے، ویری نائس۔ اور ہمیں آج یہ بھی فخر کرنا ہے کہ ہمارے پاس مضبوط فوجی نظام بھی موجود ہے، پھر وہ بری ہو، بحری ہو، زمینی فوج ہو، جس طرح سے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بیرونی اور اندرونی سیاست سے ہمیں بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں۔ سو میسج یہی ہے کہ انڈیویجول ایفرٹ ہی کلیکٹیو ایفرٹ بنتی ہے اور پھر وہ روشن مثال بن کر سامنے آتی ہے۔ میرے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا میرے پروگرام کا۔ رمضان کا بھی آپ کوئی میسج دے دیں، انشاءاللہ عرفان رمضان جی ٹی وی پہ لوگ دیکھیں، انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا۔ ایک بھرپور ٹرانسمیشن، پرنور ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اینڈ آئی ہوپ سو کہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اویس ربانی صاحب اس ٹرانسمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا اویس صاحب؟ پتہ نہیں ہیڈ اور پاؤں کا پتہ تو نہیں ہے کچھ بھی، البتہ چیزیں اچھی ہوں گی، جی ٹی وی ہمیشہ اچھا کرتا رہا ہے، کچھ مل جل کے، پیروں کے ساتھ ہیڈ کریں، کچھ مل جل کے میں اور اویس ربانی صاحب، آپ ہم دونوں کو انشاءاللہ عرفان رمضان میں جی ٹی وی کی اسکرین پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سو ابھی اجازت لیتی ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد۔